लोग सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले भी मैं एक YouTube पर कुछ बातें अर्ज कर चुका हूँ। आज भी उन्हीं बातों को कुछ थोड़ी सी और नई बातों के साथ कुछ और मज़ीद बातें अर्ज करनी है। कोरोना वायरस एक ऐसी आफत है कि जिस पर दुनिया के पूरी इंसानी दुनिया हैरान और दहशतज़दा है। और चूंकि हम तमाम अपने अपने घरों में सहमे हुए बैठे हुए, तो हमको पूरी मालूमात भी जमा हो रही है टीवी के जरिए और YouTube के जरिए और मुख्तलिफ और चैनल्स के जरिए। तो हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कोरोना वायरस के इस कहर और आफत से नावाकिफ। तो मैं उस पर तो आपसे कुछ बातें ज़्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक पहलू जिसको न तो अखबारात में हाईलाइट किया जा रहा है और न मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, वो ये कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब बैक्टीरिया खुद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हजारों बैक्टीरिया सुई की नोक पर इत्मीनान से बैठ सकते हैं। तो ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो अगर वो हजारों बैठते हैं तो ये करोड़ों बिला मुबालगा सुई की नोक पर बैठ सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला की कैसी शान है और अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में पैदा फरमाई जिससे हम तमाम की आंखें खुल जाती हैं। मैं जब भी ये पढ़ता हूँ या इसके ताल्लुक से कुछ देखता हूँ तो बेसाख्ता मेरे जहन में चार्ल्स डार्विन की भूली भूली बातें मेरे जहन में आ जाती हैं। हम में से कौन है जो चार्ल्स डार्विन से वाकिफ न हो। चार्ल्स डार्विन वो साइंसदां था जिसने सबसे पहले इस बात का क्लेम किया या ये थ्योरी पेश की कि इस दुनिया में जो इंसानी वजूद है वो एक छोटे से यूनिसेल्यूलर, मतलब एक सेल वाली इंसानी जान से इंसान पैदा हुआ। दुनिया में जितनी चीजें आप देख रहे हैं जानदार, तो चार्ल्स डार्विन ने अपने जमाने में ये समझा कि एक छोटा सा यूनिसेल्यूलर एक सेल वाला खलिया वो कितना छोटा होता है। उसका ख्याल था कि ये बिल्कुल जिंदगी का बिल्कुल इब्तिदाई मरहला है। तो इसके पास कोई जवाब नहीं था कि ये कैसे बढ़े, कैसे मल्टीप्लाई होते चले गए और कैसे इंसान बना। उन्होंने कहा कि बस इंसान एक उछलते कूदते लंगूर की नस्ल से है। तब ये बात तो ज्यादा दूर तक आपको इस पर बातें अर्ज करनी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोरोना का जो वायरस है जिससे बिल्कुल वाकिफ नहीं था चार्ल्स डार्विन, वो तो बैक्टीरिया और इस तरह के एक ही सेल वाले कुछ एनिमल्स से वाकिफ था। लेकिन आप देखिए कि इस कोरोना के इस सेल में पूरी दुनिया आबाद है। इस कोरोना के सेल में ये हैरत अंगेज सलाहियत कि वो अपना रंग बदल सकता है, अपना शेप बदल सकता है और बहुत सारी तब्दीलियां ये वायरस अपने अंदर ले आ सकता है। ये जिस्म में कैसे दाखिल होता है
اس کو تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ کوئی شخص اگر کرونا وائرس کی اس بیماری کا شکار ہو، وہ کھانسے یا وہ ناک چھنکے تو کروڑوں وائرس کے یہ افراد وہ گویا ایک چھینک سے اطراف میں پھیل جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پھیلنے سے جو صحت مند جسم ہے ان میں جا گھستے ہیں۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ خود دیکھیں، بہت ساری چیزیں آج تو اویلیبل بھی ہیں، تو وہ جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد انسانی جسم پر ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جہاں وہ سیل جا کر، یہ وائرس جا کر باطمینان بیٹھ جاتا ہے، جیسے آپ صوفہ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی سیل مطلب ایک شخص کے، ایک انسان کے جو سیل ہیں، چاہے وہ آنکھ میں ہو، ناک میں ہو، حلق میں ہو، وہاں یہ کورونا کا وائرس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں میں آپس میں باہم، اس سیل میں اور اس وائرس کے سیل میں ایک طرح سے تبادلہ خیال ہوتا ہے، دونوں کمفرٹ محسوس کرتے۔ اب جناب جیسے یہ سیل وہاں بیٹھتا ہے، اس کو ریکگنائز کرتا ہے یہ سیل کہ میں اب ایک انسانی سیل پر براجمان ہوں، ایک انسانی سیل پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب بتائیے ایک سیل کیسے محسوس کرتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب کسی سائنسدان کے پاس نہیں۔ چارلس ڈارون کے تو تصور میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ یہ سیل ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اب اس سیل کی کارستانی ختم نہیں ہوئی، جیسے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک انسانی سیل پر بیٹھ چکا ہوں تو اس انسانی سیل میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب داخل ہونے کے تعلق سے اگر آپ کتابیں دیکھیں اور وہ ڈائیگرام دیکھیں تو ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک گھر کے دروازے پر ناک کیا، دروازہ کھلا اور اس میں ایک شخص داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا، تو بس ویسی ہی کیفیت اس وائرس کی ہوتی ہے کہ جیسے یہ جان پہچان پیدا ہوئی وہ سیدھا اندر اتر جاتا ہے۔ اندر اترنے کے پروسیس کو آپ ذرا غور فرمائیں۔ دونوں کے دونوں یونی سیلولر اینیمل ہیں، دونوں کے دونوں یونی سیلولر وجود ہیں۔ اندر داخل ہوتے برابر پھر سیل جیسا کا ویسا بند ہو جاتا ہے۔ اب وائرس اپنی جگہ پہنچ چکا، وائرس تلاش میں تھا کہ کوئی انسانی وجود اس کو مل جائے۔ یہ وائرس حیوانوں کے جسم پر بیٹھ کر ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ وائرس ایک دیوانہ وار تلاش میں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی انسانی وجود مل جائے۔ کیسے پہچانتا ہوگا انسانی وجود کو؟ اس کی کوئی سائنس کے پاس توضیح نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں۔ بہت سے بہت اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں گے صاحب ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ ارے ریسیپٹرز کس نے بنائے؟ ریسیپٹرز میں ریکگنیشن کیسے ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ خیر، وہ وائرس کا جو سیل ہے وہ اندر اتر جاتا ہے، سیل بند ہو جاتا ہے۔ اب جو وائرس کی چھوٹی سی باڈی میں جو نیوکلیس ہے تو اس میں دنیا بھر کی اس کو ملٹی پلائی ہونے کی، اس کو ہزاروں وائرسز میں تبدیل ہونے کی جو معلومات ہیں وہ ایک چھوٹے سے وائرس کے سیل میں بند ہوتی ہے۔ جیسے یہ سیل اندر جاتا ہے انسانی سیل میں، وائرس کا سیل، تو وہاں وہ سب دیکھ لیتا ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچ چکا ہوں، تو وہ وائرس کے سیل میں آہستہ سے پھٹتا ہے اور اس میں سے وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، وہ جینوم، وہ جینز کی تمام معلومات انفارمیشن کے ساتھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، اور ہوسٹ سیل میں جو آر این اے کی مشین ہے وہ ایسے لاکھوں کروڑوں وائرسز کو نکالنے کی گویا مشین بن جاتی ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، جیسے یہ سب کے سب وہاں بن جاتے ہیں، یہ پھر
انسانی سیل سے باہر آ جاتے ہیں. اب دروازہ پھر سے کھلتا ہے انسانی سیل کا اور یہ سارے کے سارے وائرسز کروڑوں کی تعداد میں پھر سے باہر نکل آتے ہیں. جب یہ شخص چھینکتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں وائرسز پھیلتے چلے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش میں لگا ہوا کہ آپ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ کی کمال خلاقی، کیسی اللہ رب العزت کی کریٹیوٹی. آج انسان سب سے زیادہ ان سائنٹیفک بات کہتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا. یہ انسانی وجود، یہ چھوٹے سے چھوٹا سیل خود بخود وجود میں آ گیا. کتنی مذہب خیز بات ہے دیکھیے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم. ہم کو چاہیے کہ ہم چاہے ناظرین میں سے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ غور کیجیے کہ کس نے یہ حیرت انگیز چیز کو پیدا کیا جو کہ بہت خوفناک ہے. لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کی تمام چیزوں میں حیرت انگیز منصوبہ بندی ہے، حیرت انگیز ڈسپلن ہے. موسٹ سائنٹیفک طریقے سے ملٹیپلائی ہو کر سیل میں جا کر سیل سے باہر آ کر دوسرے سیلز کی تلاش میں لگ جانا، یہ بڑی آفتیں ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس کرونا کی وائرس سے اس کی حفاظت فرمائے. میں نے آپ کو زیادہ سائنس کے جارگنز استعمال نہیں کیے. میں نے آپ سے صرف یہ باتیں عرض کی ہیں، یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ سورہ رحمان میں جب ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن عجائبات کا اور کمالات کا اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیے اعلیٰ میں صرف نعمتوں ہی نہیں آتی ہیں بلکہ عربی زبان کا بہت جامع لفظ ہے. اس میں اللہ کے کمالات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کمال، اس کے مظاہرے ہیں سب. یہ چیزیں ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ آؤ اور ایک رب کو اپنا سب کچھ تسلیم کرو. ایک رب کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لو. وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم کو موت دینے والا ہے، وہی ہم کو دوبارہ اٹھانے والا ہے اور ہم اسی کے پاس دوبارہ جانے والے ہیں. اب بھی اگر ہم نہ جاگیں ایک انسان کی حیثیت سے، اشرف المخلوقات کی حیثیت سے، تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا. لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، اس میں سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی، جو باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے، تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے. وہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ان کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات آئی کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو کہ ملیریا میں دی جاتی تھی انسانوں کو، اب آج کی رپورٹ یہ ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن بجائے اس کے کہ مفید ثابت ہو، اس سے اور ڈیتھس ہو رہی ہے. انسان کتنا عاجز اور لاچار ہے. دیکھیے انسان کتنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، حیران اور پریشان بیٹھا ہوا ہے. کائنات کی ہر چیز تعجب سے اس کو دیکھ رہی ہوگی. ایسا تاریخ کا ایک عجیب وقفہ ہے، ایسا تاریخ کا ایک عجیب پیریڈ ہے یہ، جس میں ہم سب کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ غور کرو، ہماری نشانیوں پر اور آیات پر غور کرو. تو ہر جیسے کہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اگر باغ میں جاؤ تو ہر پودا، اس کا ہر پتا انگلی اٹھا اٹھا کر تم سے کہے گا کہ یہ ایک مالک کا پیدا کردہ ہے. ہر چیز تم کو گواہی دے گی کہ اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے. آئیے ہم اس پر اچھی طرح سے غور کریں
اور ایک نئے عزم سے اور حوصلوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑیں. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اپنی اس بات کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک کیسے پہنچائیں؟ ظاہر ملاقات تو آپ کی ان کی ہو نہیں سکتی، لیکن فون پر ہو سکتی ہے، یا اس طرح کے جو یوٹیوب کے جو چینلز ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے تمام بھائیوں سے اپنی یہ دل کی باتیں عرض کر سکتے ہیں. ہم کو اس وائرس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دعا ہمارا سب سے بڑا ویپن. آج سے کچھ سالوں یا کچھ مہینوں پہلے کیوں نہیں تھا وائرس؟ اب اچانک کیوں ہو گیا؟ تو بات تو سچی اور سیدھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ منظور نہیں تھا کہ یہاں یہ وائرس پھیلے اور بڑھے. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت نے اس کو منظور کیا کہ یہ وائرس پھیلے اور بڑھے، اور انسان جو بہت دعوے کرتا ہے اپنی عقل مندی کے اور سائنس کے، اس کا عجز، اس کی مجبوری انسانوں کے سامنے لائی جائے. بہرحال ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے. ہم کو اس مرحلے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں، اپنے گھر والوں سے ایک بات کہتا ہوں، کم کھائیے، سالن کو اور پتلا کر دیجیے، کم خرچ کیجیے اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیجیے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں. ہم اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں، جہاں جہاں سیفلی جن لوگوں کو، جن یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مزدوروں کو جو کہ ترس رہے ہیں ایک ایک لقمے کے لیے، ہم ان تک جا کر اس کو پہنچائیں. یا نہیں پہنچا سکتے ہیں تو جیسا بھی کچھ طریقہ ہو اس کا کٹس بانٹیں. دکان والے سے کہہ دیں کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے پاس پڑوس میں جن جن کی خدمت کر سکتے ہوں ان کی خدمت کریں. ان کے لیے راحت کا سامان بہم پہنچائیں. ظاہر ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے یا برہمن ہے یا شودر ہے یا مراٹھا ہے، کرسچن ہے. نہیں، ہم رحمت للعالمین کی امتی، اور ہم کو انسانی دنیا پر اس کے ساتھ رحم کا معاملہ اور انتہائی اونچے اخلاق کا معاملہ کرنا ہے. تو یہ مہینہ جب آ ہی رہا ہے ماشاءاللہ، رمضان کا مہینہ جو غم گساری کا مہینہ ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں ہیں. تو جیسے ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء کرام، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرو، تلاوت کرو، غور و فکر کرو، نمازوں کا اہتمام کرو. گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور تاریخ اس سے واقف کرواؤ. پھر جب بیٹھے بیٹھے بہت تھک جاؤ تو ورزش کرو، ورزش کا اہتمام کرو، تاکہ جو وقت ہم کو ملا ہے اس وقت کا ہم بھرپور استعمال کر سکیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ختم ہو تو ہم لڑکتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور پھر ہر کام کرنا ہم کو مشکل جائے. تو کم کھائیے، ورزش کیجیے، پیسہ بچائیے اور غریبوں میں تقسیم کریں، غریبوں میں تقسیم کیجیے. ایک اور بات جو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن کسی اور پلیٹ فارم سے میں نے وہ بات کہی. دیکھیے، آج پوری دنیا میں جن کے پاس بہت ریسورسز ہیں، پورا جو مسلم بلاک ہے، اسلامک جو بلاک ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ان کے پاس پیٹرول، ان کے پاس نیچرل گیس ہے، ان کے پاس سونے کی کانیں، ان کے پاس بہترین ذخائر موجود ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پوری یہ مسلم دنیا بے بسی اور لاچاری کا ایک عظیم تصویر بنی ہوئی ہے. کسی مسلم ملک سے
کسی مسلمان ملک سے، وہاں کی کسی لیبارٹری سے یہ بات آپ کو سننے کو نہیں مل رہی ہے کہ صاحب ہم یہاں اس وائرس کی روک تھام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہم کسی دوا پر کام کر رہے ہیں، ہم کوئی ویکسین ایجاد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل بات آپ کو اتنے 50-60 جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے کہیں سے بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ آپ کو یہ بات سنائی دے رہی ہے، آپ پڑھ رہے، دیکھ رہے کہ دنیا کی اور قومیں بہت تیزی کے ساتھ سر جھکائے بہت تعمیری کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ہم جو ہماری شناخت، مسلمانوں کی شناخت جو خیر امت کی حیثیت سے ہے اس دنیا میں، آپ بتائیے کہ خیر امت کی حیثیت سے کیا ہمارا رول نہیں ہے کہ انسانی دنیا میں ہم انسانی دنیا کی آبادی کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے ہمارے پاس مستقل مسلسل ایسے کام ہوتے رہیں جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ ہمارا یہی رول تھا۔ آج سے 300-400 سال پہلے محترم ناظرین، ہمارا یہی رول تھا کہ ہم نے انسانی دنیا کو بہت کچھ دیا تھا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ بند کر دیں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کو صرف ایک جملہ سنا کر۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، مشہور زمانہ کتاب۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ ہم میں سے جتنے پڑھے لکھے افراد یہ سن رہے ہیں، ڈھونڈ کر اس کتاب کو لائیں اور اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے کہ جس میں مولانا علی میاں جید عالم دین، زبردست یگانہ روزگار مورخ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، کیا باتیں لکھی ہیں انہوں نے کہ انسانی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جب مسلمان ترقی پر تھے تو انسانی دنیا کتنی آباد تھی، کتنی پرامن تھی، کتنی فساد سے اور جھگڑوں سے اور تمام چیزوں سے دور تھی، اور جب مسلمان اس عمل کی پلیس سے ہٹے، جگہ سے ہٹے، تو انسانی دنیا کتنے فتنوں و فساد کا شکار ہو گئی۔ اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں آپ کو ایک ریفرنس، ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اس میں تحریر فرمائی ہے کہ رابرٹ بریفالٹ، ایک مشہور ہسٹورین، مورخ اور اسکالر، اس نے غیر معمولی کتاب لکھی، میکنگ آف دی ہیومینٹی۔ اس میکنگ آف دی ہیومینٹی کا حوالہ مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں دیا اور انہوں نے وہاں اس کا یہ جملہ نوٹ کیا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ رابرٹ بریفالٹ کہتا ہے کہ یورپ کی ترقی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، یورپ کی ترقی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی تہذیب کی چھاپ موجود نہ ہو۔ کیا جملہ ہے دیکھیے۔ جتنی آج آپ کو یورپ کی ترقی نظر آ رہی ہے، جتنی انسانی دنیا میں آج جو ریل پیل ہے ترقی کی، یہ تمام کی تمام آج سے 200، 300، 350 سال پہلے کی مسلمانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے لے کر 633-40 سے لے کر آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے اگر آپ انسانی دنیا پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ علم کی خدمت کرنے والے مسلمان تھے۔ جب ہم نے اپنے اس رول کو پلے کرنا بند کر دیا تو ہم سب سے زیادہ مجبور اور بے بس اور لاچار اور تماشائی امت بن کر رہ گئے۔
ہمارے پاس انسانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ آئیے ہم اپنی نسلوں میں ایک نئے جذبے کے ساتھ اسلام کے وسیع تصور کو سامنے رکھ کر خدمت کے لیے کمر کس لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ آئیے ہم کیسے نفع بخش بن سکتے ہیں؟ انسانوں کے کام آ کر، ان کی بھوک کو مٹا کر، ان کی پیاس کو مٹا کر، ان کو لباس پہنا کر، ان کو تسلی تشفی دے کر، بہترین دوائیں ان کے ہاتھوں میں دے کر، بہترین ریسرچ کے ذریعے نئی نئی دواؤں کو ایجاد کر کے، نئی نئی ٹیکنالوجیز کو ایجاد کر کے، سڑکوں کے نئے طریقے، ڈیم بنانے کے نئے طریقے، بارش کے طریقے۔ غرض یہ کہ آج دنیا میں ہزاروں پروجیکٹس پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی نئی نسلوں کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ وہ پڑھیں، وہ ٹیکنیکل علوم حاصل کریں، وہ اپنے وقت کا خوب بہترین استعمال کریں، قرآن و حدیث کو اپنے ہاتھوں میں تھامیں اور کلمہ لا الہ کو اپنی پیشانی پہ سجا لیں اور دنیا کی تمام فیلڈز میں اتریں اور لوگوں سے کہیں کہ ہم سے ملو، ہم مسلمان سائنسدان ہیں، ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں، ہم مسلمان انجینئر ہیں، ہم مسلمان بزنس مین ہیں، ہم مسلمان الیکٹریکل انجینئر ہیں، کمپیوٹر انجینئر ہیں، ہم مسلمان چپراسی، ہم مسلمان نالیاں صاف کرنے والے۔ غرض یہ کہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک پوری کی پوری امت مسلمہ ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ انسانوں کی خدمت کے لیے کمر کس لے اور ان کو نفع پہنچانے کے لیے حرکت میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، میں نے آپ کے کان جی بھر کر کھا لیے۔ اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کی خدمت لے اور ہم کو ایک اسلام پر قائم رکھ، اسلام ہی پر ہم کو موت دے اور ہم اس دنیا میں ایک با مقصد زندگی گزار کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہم اپنی دعاؤں میں رو رو کر یہ کہیں کہ اے اللہ، تیرے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرے غضب پر تیری رحمت حاوی ہے۔ اے مالک، اپنی اس غضب کی آگ کو سرد فرما دے اور انسانی دنیا کو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔